नाज़रीन, चंद बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज के हवाले से भी हैं और आने वाले कल के हवाले से भी हैं। एक हफ्ता हो चुका है इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक फेडरल कैबिनेट का ऐलान नहीं हो सका। ये अमरीकी साजिश और गद्दार और अमरीकी एजेंट, ये पहले भी बहुत दफा ये सौदा बिक चुका है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना तक को इस मुल्क के अंदर जो है ना वो गद्दार डिक्लेयर करवाया गया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो आई है उसका ताल्लुक है उसी अमरीकी केबल के साथ। कुछ तफसीलात वो बताते हैं। मेरा ख्याल में बहुत जरूरी है कि आप एक लफ्ज को गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, चंद बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज के हवाले से भी हैं और आने वाले कल के हवाले से भी हैं, जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है वो ज़रा फेडरल कैबिनेट के हवाले से आपको ख़बर दे दूँ, क्योंकि अगली ख़बर जो है वो इससे रिलेटेड है। अब मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो है वो सारे मामलात कुछ ठीक नहीं हैं। एक हफ़्ता हो चुका है अब इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए, पूरा एक हफ़्ता कंप्लीट हो चुका है आज। लेकिन अभी तक उसके बाद नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया, सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक फेडरल कैबिनेट का ऐलान नहीं हो सका। इस सिलसिले में नाम आना शुरू हो चुके हुए थे, कई हद तक चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये नाम ना आना ये बड़ा सरप्राइजिंग है। अच्छा, इसी दौरान एक और ख़बर ये भी आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के लिए टिकट्स की दरख्वास्तें मांग ली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से। अब इन दोनों चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखें, एक जगह पे फेडरल कैबिनेट का वफाकी काबीना का ऐलान नहीं हो रहा और दूसरी जानिब जो है वो ये टिकटों के लिए एप्लीकेशंस मांग ली गई हैं, तो इससे इम्प्रेशन ये आता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को फेडरल कैबिनेट में लाना नहीं चाह रही। मेरी दोनों सोर्सेज से बात हुई है, मुस्लिम लीग नून से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी। अभी तक जब तक ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनका ये कहना है कि हाँ प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रही है दोनों के दरमियान, लेकिन इस हद तक अभी तक बात नहीं गई कि बहुत बड़ा कोई धमाका हो जाए। लेकिन आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मैं पहले भी ये बात कहता था कि ये कोलिशन गवर्नमेंट, जितनी बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट बना दी गई है, ये चलेगी आखिर किस तरह। अब इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने स्पीकर की सीट तो आपने दे दी है। राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो स्पीकर की कुर्सी के ऊपर आके तो बैठ गए हैं, लेकिन अब खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट की सीट भी मांग रही है और सदर की सीट भी मांग रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इसको देने से कतरा रही है और वो ये समझती है कि ये बहुत बड़ा शेयर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि गवर्नर पंजाब की कुर्सी भी वो ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे चुके हैं। मखदूम अहमद महमूद जो है वो उनका नाम फाइनल हो चुका है कि उनको गवर्नर पंजाब बनाना है। इस सारी चीज़ के अंदर एक बात ये भी आ रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहे कि जी ठीक है, आप हमें सदर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर दे दें, कैबिनेट के अंदर हम नहीं आते, हमें कैबिनेट से आप दूर रख लें, हमें मिनिस्ट्रियाँ नहीं चाहिए, बस आप हमें ये वाले ओहदे दे दें। ये चेयरमैन सेनेट, सदर और गवर्नर पंजाब, 4 बड़ी सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ जाएंगी। सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब। तो वो ये कह रहे हैं कि जी कैबिनेट में हम नहीं आते, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हुकूमत को स्टेबिलिटी देने के लिए और लेजिटिमेसी देने के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो इधर आके बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ ये है कि बेहतर ये है कि आप हमें जो ये शेयर देना है, इससे बेहतर है कि जो आप कोलिशन पार्टनर्स हैं आप उनको वहाँ पे अकोमोडेट कर लें। मतलब MQM हो गया, बाप हो गया, GDA, वो क्या कहते हैं दीगर, और जो काफ से जो है वो तारिक चीमा जो हैं वो हैं, इस तरह बाकी लोगों को जो है वो अकोमोडेट कर लें, हमें आप सिर्फ ये वाले होते दे दें। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैबिनेट के अंदर स्टेक ना हुआ तो फिर हो सकता है कि कल को जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी नून लीग के ऊपर तनकीद करने के लिए आसान तरीका होगा, जी देखिए जी आपकी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अगर ये कैबिनेट के अंदर बैठेंगे तो फिर अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, जो कि एक्चुअली इनको इस बात का शक है कि आएगी, क्योंकि मुआशी तौर पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, तो कल को अगर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी सबके ऊपर आएगी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं आएगी।
تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اور جس طرح آگے جا رہا ہے اتنی ہی زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی جا رہی ہیں اس نئی کولیشن گورنمنٹ کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ اب چونکہ فیڈرل کیبنٹ یہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی، کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور کل نئے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے کہ نیا ڈپٹی اسپیکر کون ہوگا، کیونکہ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ آلریڈی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں، تو اب نئے ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب ہونا ہے۔ لیکن ہاؤس کو آپ چلائیں گے آگے کس طرح، آپ سوال جواب کریں گے کس طرح، جب ایکچولی ابھی تک کیبنٹ ہی اناؤنس نہیں ہوئی بھی۔ ابھی تک آپ کے ملک کے اندر نہ کوئی وزیر خزانہ ہے، نہ کوئی وزیر خارجہ ہے، نہ وزیر داخلہ ہے، نہ وزیر قانون ہے، کسی قسم کی کوئی وزارت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک ہفتہ اب ہو چکا ہے پچھلی حکومت کو گئے ہوئے، لیکن ابھی تک پاکستان کی وفاقی کابینہ کا اعلان نہیں ہو سکا، وچ از کوائٹ امبیرسنگ۔ تو عمران خان صاحب تو ایکچولی اس مومنٹ کو انجوائے کر رہے ہوں گے باہر سے بیٹھ کے دیکھے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا چلنا مشکل ہوگا، تو صورتحال یہی ہے۔ تو ایک تو خبر جو ہے وہ یہ ہو گئی۔ دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو گئی تھی۔ اب نئے قائد ایوان کا انتخاب جو ہے آزاد جموں کشمیر میں وہ کل ہونے جا رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کون وہاں پہ منتخب ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی ہی پارٹی کی بغاوت کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے اب نیا وزیر اعظم جو ہے منتخب کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو آئی ہے وہ ڈان کے اندر آج آئی ہے، اور اس کا تعلق ہے اسی امریکی کیبل کے ساتھ۔ کچھ تفصیلات وہ بتاتے ہیں، اور میرا خیال میں بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں، غور سے پڑھیے۔ میں آپ ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس خبر کو اینالائز کریں گے آخر میں چل کے۔ خبر ہے جی، فیئرویل لنچ ٹریگرڈ لیٹر گیٹ ڈسپیوٹ، کہ جی فیئرویل لنچ دیا جا رہا تھا، اور اس کے اندر جو ہے بیسکلی یہ جو مراسلے کا ایشو ہے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انور اقبال صاحب انہوں نے یہ خبر لکھی۔ انور اقبال صاحب بیسکلی ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں امریکہ کے اندر، تو اور بڑے ہی ویل کنیکٹڈ اور تھورو مطلب جینٹلمین اور جرنلسٹ ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، تو ان کی خبر جو ہے بغیر تحقیق کے نہیں آئی ہوگی، تو اس لیے یہ خبر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں The conversation that set off the so-called Littergate scandal took place on March 7 at a farewell lunch for the then Pakistan ambassador Asad Majid Khan at his residence, which is also known as Pakistan House. یہ بیسکلی جو اس وقت کے امبیسڈر تھے اسد مجید خان صاحب، یہ ان کے گھر کے اوپر ایک فیئرویل لنچ دیا جا رہا تھا، اور 7 مارچ کو وہاں پہ یہ بیسکلی ملاقات ہوئی ہے، جہاں سے یہ اس امریکی مراسلے کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی، ڈپلومیٹک اینڈ آفیشیل سورسز who spoke to Dawn said that although it was lunch, a note taker also attended the meeting. The cable that Ambassador Khan later sent to Islamabad was based on the notes taken by the note taker who was also from Pakistan Embassy. کہ ویسے تو یہ ایک فیئرویل لنچ تھا، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر نوٹ ٹیکر بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کے نوٹس لکھ رہا تھا۔ US officials who attended the lunch included US Assistant Secretary of the State for South and Central Asian Affairs Donald Lu and Deputy Assistant Secretary Leslie C. Wiggery. یہ بیسکلی 2 لوگ تھے امریکی سائٹ سے، جس میں obviously ڈونلڈ لو کا نام جو ہے وہ پہلے بھی آ چکا ہے، جن کے ساتھ ایکچولی یہ ملاقات ہوئی۔ The Pakistani side comprised Deputy Chief of Mission Syed Naveed Bukhari and the Defense Attaché. بیسکلی جو ڈپٹی چیف آف مشن تھے سید نوید بخاری، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، اور ڈیفنس اٹیچی بھی ہے، یعنی کہ جو دفاعی اتاشی ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ Since the March 7 lunch meeting was held less than 2 weeks after the Russian aggression against Ukraine, the invasion dominated the conversation. The sources said the US side expressed its disappointment with Pakistan's decision to send its Prime Minister Imran Khan to Moscow the day Russia invaded Ukraine. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ 7 مارچ کو یہ ملاقات ہو رہی تھی، اور 2 ہفتے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم، وہ روس کا دورہ کر کے آئے تھے اور یوکرین کے اوپر روس نے حملہ کیا تھا، تو اسی لیے جو گفتگو ہو رہی تھی 7 مارچ کو، اس میں موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیا ہے۔ They pointed out how the invasion had angered the entire American nation and explained why they thought Mr. Khan should have postponed his visit, one of the sources said. انہوں نے کہا کہ جی یہ کنوے کیا گیا کہ امریکہ کے اندر جو ہے کافی اس بات پہ غصہ پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روس چلے گئے اس موقع کے اوپر، جب روس جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر رہا تھا۔
Another source said Mr. Lu hinted that Washington believed the final decision to go ahead with the visit despite the invasion was that of Imran Khan, although some Pakistani officials had suggested postponing it. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈونلڈ لو تھا اس نے کہا کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو فائنل فیصلہ تھا جانے کا یہ عمران خان صاحب کا اکیلے کا تھا، جبکہ باقی جو آپ کی فارن منسٹری کے آفیشلز ہیں انہوں نے یہ کرنے سے منع کیا تھا. Ambassador Khan, according to these sources, argued that it was a collective decision and Pakistan had been trying for a Moscow visit for years. پاکستانی جو سفیر ہیں انہوں نے اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کا کلیکٹیو فیصلہ تھا، اور چونکہ ہم بہت سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ ماسکو کا دورہ کیا جائے، اب ہمیں فائنلی موقع ملا تھا، اس لیے ہم نے وہاں پہ اس کو وزٹ کیا. اینڈ وین دا انویٹیشن کیم دے کوڈ ناٹ ٹرن اٹ ڈاؤن اور پوسٹپون اٹ. اور ہمیں جب یہ انویٹیشن آیا تو ہم جو ہے اسے نہ رد کر سکتے تھے، نہ اسے مؤخر کر سکتے تھے، نہ آگے لے جا سکتے تھے. The Americans, however, argued that Islamabad should have also considered Washington's sensitiveness on this issue before going ahead with the visit. یہاں پہ امریکیوں نے کہا کہ جی آپ کو ہمارا بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا یہ اس طرح کا وزٹ کرنے سے پہلے. The sources said the conversation then drifted to the current political environment in Pakistan, and Mr. Lu pointed out that Washington was keenly watching the situation and the outcome of the no-trust move against the then Prime Minister would impact US-Pakistan relations as well. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لوکل پالیٹکس ہے پاکستان کی اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں پہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، تحریک عدم اعتماد کا جو بھی رزلٹ ہوگا ظاہری بات ہے اس کے اثرات جو ہے پاک امریکی تعلقات کے اوپر بھی ہوں گے. One source claimed Mr. Lu's argument were alarming and far from routine, but he did not threaten a regime change. The source also claimed that no one attending the meeting felt that the Americans were hatching a conspiracy to topple the Pakistan Tehreek-e-Insaf government. No, there is no conspiracy. Nobody got that impression, the source added, but they did say the outcome will impact bilateral ties, which can be interpreted either way. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈونلڈ لو کی جو گفتگو تھی وہ الارمنگ ضرور تھی اور ایک عام گفتگو سے ہٹ کے ضرور تھی، لیکن کہیں پہ بھی اس قسم کا کوئی امپریشن نہیں آیا کہ جناب کوئی سازش رچی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے یا کوئی اس قسم کا پلان بنایا جا رہا ہے. ہاں البتہ یہ انہوں نے ضرور کہا کہ جو بھی اس طریقے عدم اعتماد کا آؤٹ کم ہوتا ہے اس سے فرق پڑے گا ہمارے اور آپ کے تعلقات کے اوپر. اب اس کو آپ جس طرح مرضی اس کو لے جانا، جس طرح مرضی لے جانا چاہیں آپ لے جائیں. The sources said the Americans never concealed their disappointment with Pakistan over Mr. Khan's Moscow visit. They claimed that Army Chief General Qamar Bajwa had planned to visit Washington in April, but postponed it after learning how the Americans felt about Ukraine. انہوں نے کہا کہ امریکنز نے جو ہے وہ بالکل بھی اپنی جو فیلنگس تھی انہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی اور کھل کے بیان کیا کہ ان کو برا لگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد قمر جاوید باجوہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی واشنگٹن آنا تھا اپریل میں، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. یہ جب ان کو پتہ لگا کہ امریکنز جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے سے اپنا کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور پاکستان نے جو روس کا دورہ کیا اس کے بعد ان کے تاثرات کیا ہیں. I never thought it was a US conspiracy, but it triggered certain reactions that impacted the domestic political situation in Pakistan, another source said. What Mr. Lu said reflected what the Biden administration feels and thinks. It was very unusual, not one bit routine. The source claimed that the defense attaché presence in the lunch meeting and his earlier engagement with US officials on Ukraine issue explained why General Bajwa's comment on Ukraine marked a significant departure from Imran Khan's policies on this issue. انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل بھی یہ نہیں لگا کہ یہ کوئی امریکی سازش ہے، لیکن ان کے جو خیالات تھے وہ بیسکلی جو بائیڈن کی حکومت کے خیالات تھے، اور وہ بالکل بھی مطلب حیران کن تھے کہ جس طرح انہوں نے ان خیالات کا اپنا اظہار کیا، لیکن ہمیں سازش کی پھر بھی اس پوری چیز میں کسی قسم کا کوئی ہمیں ہنٹ نہیں ملا. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کہی کہ جنرل باجوہ نے اس کے بعد ایک تقریب کے اندر شرکت کرتے ہوئے امریکہ کے حوالے سے اور روس کے یوکرین پہ حملے کے حوالے سے جو بیان دیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل اپنی جو پوزیشن تھی وہ واضح کی اور تبدیل کی، عمران خان صاحب کی پوزیشن سے تبدیل کیا تاکہ اس کا سگنل جو ہے وہ ایک اچھا سگنل جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی فارمر پرائم منسٹر خان argued that Pakistan made a mistake by joining the West during the Cold War. It should remain neutral in Russia-Ukraine conflict and refuse to condemn Moscow's invasion. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پہلے جب کولڈ وار ہو رہی تھی امریکہ اور روس کے درمیان جو کولڈ وار ہو رہی تھی اس کے اندر بھی پاکستان کو سائیڈ نہیں لینی چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ روس کے
جو یوکرین پہ حملہ ہوا ہے اسے بھی اس کی مذمت انہوں نے نہیں کی. ایڈریسنگ اے سیمینار ان اسلام آباد, اس کے بعد وہ اسی کا ذکر کرتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ جنرل باجوہ نے اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے وہ امریکہ کی جو کنٹریبیوشنز ہے پاکستان کے لیے اس کا انہوں نے ایک تقریب کے اندر بعد میں ذکر بھی کیا. آگے چل کے وہ لکھتے ہیں جی, آن تھرسڈے the military's media wing ISPR also dismissed Imran Khan's allegations of a US conspiracy, although it acknowledged that Washington had used language in the lunch meeting that amounted to interference in Pakistani affairs. The ISPR chief pointed out the National Security Council's meeting on this issue expressed grave concern at the communication from Washington but did not use the word conspiracy. اب اس کے بعد آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بیسکلی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی وہاں پہ کنسپریسی کا لفظ کوئی نہیں ہے, البتہ انٹرفیرنس کا ضرور ہے, لیکن ہم کنسپریسی کی حد تک نہیں جاتے. ہمیں لگا کہ جو لینگویج یوز ہوئی ہے وہ لینگویج درست نہیں تھی اس میٹنگ کے دوران. On April 8, in his last address to the nation as Prime Minister, Mr. Khan reiterated his allegations that a senior US diplomat threatened a regime change in Pakistan. In another statement, Mr. Khan also named all the officials. اس کے بعد باقی وہ بیسکلی وہی ساری تفصیلات جو ہے وہ شیئر کریں. تو اس میٹنگ کے اندر بیسکلی کیا کیا کچھ ہوا ہے یہ اس کا انہوں نے بڑا تفصیل سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو کہیں پہ بھی سازش, کنسپیریسی, حکومت گرانے والی باتیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. دوسرا یہ ایک ٹویٹ میں آپ کو اسی سے متعلق دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا فرسٹریشن دیکھیے کس حد تک ہو چکی ہے. یہ شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹ ہے. فہد حسین صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر نیوز تھے ایکسپریس نیوز کے اندر, اور اس کے بعد اب آج کل وہ ڈان نیوز میں موجود ہیں اور ڈان کے اوپر ایک پروگرام بھی کرتے ہیں اپنا. انہوں نے بیسکلی ایک ٹویٹ کی, انہوں نے لکھا جی سم irresponsible politicians are deliberately suggesting Pakistan heading towards civil war. They are wrong. The state must enforce its law and take to task those who violated it. No party or person should be able to hold a state and its citizens hostage. یہ بیسکلی فواد چودھری نے جو کل ٹویٹ کی تھی کہ جی سول انریسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, یہ اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی تھی. شیریں مزاری آگے سے ان کے بارے میں کیا لکھتی ہیں, ڈونٹ فرگیٹ irresponsible journalists like yourself being party to the US initiated conspiracy of regime change which you and your paper pushed for last few months. Less pontification please. مطلب فہد حسین صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی فہد حسین بھی جو ہے وہ اس کام کے اندر ملوث ہے, یہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی ایک کالم نگار رہی ہوئی ہیں اور آپ ایک صحافی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں کہ وہ آپ کی حکومت کی تبدیلی کے اندر کسی امریکن پلان کا حصہ تھا. مطلب بات اب یہاں تک آ چکی ہے. میں کبھی کبھار میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون سے لوگ تھے جو اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے اور ایکچولی منسٹرز تھے, کہ آپ ایک اتنے سیزن جرنلسٹ کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں وداؤٹ اینی پروف, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی اس کی امریکی سفارتکار سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. شیریں مزاری صاحبہ آپ اپنی حکومت کے لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ پچھلے ایک سال میں انہوں نے کتنی امریکی سفارتکاروں سے ملاقات کی ہے. آن دا ریکارڈ میں کم از کم 50 لوگوں کے بارے میں تو کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ضرور ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی امریکی اس پوری سازش کا حصہ تھے؟ آئی ایم لٹرلی سرپرائز کہ آپ لوگ اس ساری ڈیبیٹ کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ بڑا ماضی کا ایک میرے پاس یہ میگزین کا کور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ آج سے تقریباً کوئی آپ سمجھ لیجئے 1990 کا ہے. 1990 کا مطلب ہو گیا کہ 32 سال پرانا میگزین کا کور ہے جو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسکلی تب کی بات ہے جب 1990 کے اندر الیکشنز ہوئے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تب ختم ہو چکی تھی, اور 1990 کے اندر جو ہے IGI کی حکومت آئی تھی اور نواز شریف جو ہیں وہ برسر اقتدار آئے تھے اور ملک کی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے. تو اس میگزین کے اندر تکبیر اس کا نام ہے. اس کے اندر آپ ذرا صرف جو ٹیکسٹ ہے آپ اس کو وہ دیکھیے, پاکستان جیت گیا امریکہ ہار گیا. ٹھیک ہے, غیرت مند پاکستانی قوم نے امریکی ایجنٹ PPP کا صفایا کر دیا. قومی اسمبلی میں اسلامی جمہوری اتحاد کی واضح اکثریت, صوبائی انتخابات میں بھی پلڑا بھاری رہا. اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے جناب, ایک مکڑی کے جالے کے اندر جو ہے ان کو مکڑی کے طور پہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ امریکی سازش اور غدار اور امریکی ایجنٹ یہ پہلے بھی بہت دفعہ یہ سودا بک چکا ہے. نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بیچا گیا تھا اور نواز شریف صاحب نے بیچا تھا. ٹھیک ہے, اس قوم نے بہت دفعہ یہ کارڈ دیکھے ہوئے, یہ غداری والے کارڈ پہلے بھی بہت دفعہ دیکھے ہوئے. یہ آج 2022 کے اندر بھی اب یہ منجن بیچا جا رہا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں ہے. محترمہ فاطمہ جناح تک کو اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ غدار ڈکلیئر کروایا گیا ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لے,
ان سیاستدانوں کے اس فضول قسم کے نیریٹو کے پیچھے مت جائیے. پرفارمنس کے اوپر ضرور بات کریں, کیا ایک پرفارمنس ہے, کرپشن ہے, ایمانداری ہے, کیا یہ ساری چیزیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. لیکن خدا رہا اس غداری والے کارڈز کے پیچھے مت جائیے گا, کیونکہ اگر اس کے پیچھے اس ملک میں اگر آگ لگ گئی نا, اس آگ کو آپ لوگ قابو میں نہیں کر سکیں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.